अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाजिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाजरीन, हर तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स ने भी अपने मुआशी मंजरनामे के ऊपर बड़ा गहरा असर छोड़ा है। चूँकि लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करने की मदद से क्या होता है कि जो आपकी मार्केट की तलब है वो पायदार अंदाज में पूरी होती है, मुल्क को मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ सफ़र करने में बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, जो लोकल तौर पर प्रोडक्ट्स हैं उनको पैदा करने से, उनके फ़रोग से एक और चीज़ ही बड़ी अहम होती है कि आपकी जो आलमी सप्लाई चेन्स हैं उनके ऊपर इन्हिसार आपका कम से कम हो जाता है। कि जैसे कि आजकल दुनिया में ट्रेड वॉर्स हैं, बहुत सारे बर्निंग थिएटर्स ऑफ वॉर हैं, इलाकाई और सियासी जुग्राफियाई तनाज़ात चल रहे हैं, कुदरती आफात है, तो ऐसे बहुत सारे जो बैरूनी अवामिल हैं वो आपकी माइशत को उस तरीके से शौक नहीं दे सकते अगर आपकी लोकल सतह पर मसनूआत जो है वो पैदा हो रही हों और आप इतने ज़्यादा खुद कफ़ील हो। इसके अलावा मुलाजमतें पैदा होती हैं, आमदन में इजाफा होता है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, महंगाई में कमी आती है और मुल्क जो है वो अपना बड़ा आसानी से, बड़ा स्मूथली मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ सफ़र करता है। सबसे पहला झटका जो आलमगीरियत को लगा था वो कोविड-19 के बाद लगा कि उसके बाद दुनिया जो है उसने ये सोचा हम इतना ज़्यादा दरामदात के ऊपर इंसार नहीं कर सकते, तो फिर कदीम यूनानी नज़रिया यानी कि ख़ुद कफ़ालत की तरफ जो है दुनिया ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और ख़ुद कफ़ालत की तरफ शिफ्ट होने का ये सफ़र, इसको एक और बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो इस तरीके से मिला कि अभी जो दीनी तरीके से, दीनी और इंसानी बुनियादों के ऊपर गज़ा के मुसलमानों के साथ यकजहती का एक सिलसिला जारी है, तो उसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों ने और पूरी दुनिया की इंसानियत, जिनमें ज़रा सी भी इंसानियत है, उन्होंने इसराइली मसनूआत का बाइकआउट किया हुआ है, वो लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये कैसा मौका है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान कैसे उठा सकता है? जैसे हमारे पास एक बड़ी ग्रेट न्यूज़ भी है कि अभी जो मई 2024 है इसमें हमारी बरामदात, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $3 अरब तक जा पहुँची और ये 3 साल के वक्फे के बाद 19% का इजाफा है। तो हम ये जो ट्रेंड है इसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं और हम ये जो शिफ्टिंग जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक ऑर्डर में शिफ्ट्स आ रही हैं, इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे से बड़ा अमेजिंग पैनल मौजूद है। अज़हरुल इस्लाम साहब, वाइस प्रेसिडेंट ICCI, इसके अलावा सरदार ताहिर अहमद खान साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अज़हरुल इस्लाम साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक तो मुल्क गिर एक मुहिम भी चल रही है कि इसराइली मसनूआत का बाइकआउट किए हुए हैं हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मसनूआत की तरफ हमारा ट्रेंड चला है। हर इंसान की कोशिश है कि आप सब्सिट्यूट ढूंढें इम्पोर्ट्स का। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैम सारा, अभी जो आपने इसका इसराइली मसनूआत के बाइकाट से जो बात कहानी शुरू हुई, तो उसमें ये था कि जब गज़ा की जंग शुरू हुई तो बहुत से मुसलमान और ख़ास तौर पे, क्योंकि वो जुल्म इतना हुआ कि मुसलमान मुल्कों ने और ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों की अवाम ने, उन्होंने इसराइल के मसनूआत का बाइकाट का फ़ैसला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तानी बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से लोग इस बात पे उन्होंने लब्बैक कहा और उन्होंने इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया। आज भी मुझे याद है कि बहुत सी फैमिली, इंक्लूडिंग हमारी फैमिली, हम कोई इस तरह की प्रोडक्ट कम अज़ कम पिछले 6-7 महीने से ना यूज़ कर रहे हैं ना दे रहे हैं। लोकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मैं इसको ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने लोकल ब्रांड इनको इंट्रोड्यूस करवाएं और इनको इस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि जब तक हम लोकल ब्रांड अपने इस्टेब्लिश नहीं करेंगे हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकेगी। क्योंकि जब हमारे लोकल ब्रांड इस्टेब्लिश होंगे फिर हम इनको एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा। हमें जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए उस पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चीज़ें चलती हैं, हमें भी अपने प्रोडक्ट को, हमें भी अपने ब्रांड को उन्हीं की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि इस पिछले कुछ अर्सा में बहुत से लोकल ब्रांड ऐसे हैं कि जो डेवलप हुए हैं और उसमें चीज़ें बेहतर हो रही हैं और पाकिस्तान की मईशत पे भी इसका एक पॉजिटिव असर पड़ रहा है कि हाँ हम, और इस पे फिर सेकंड ये कि जब तक हम इन ब्रांड को डेवलप नहीं करेंगे हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकेगी।
اچھا، ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی جو ہے وہ معاشی خود مختاری کے لیے اور قرضوں سے نجات کے لیے بڑی ضروری ہے سردار صاحب. سب سے پہلا جھٹکا جو ہے وہ کووڈ-19 کے وقت لگا. اس وقت دنیا بھر کی سپلائی چینز متاثر ہوئی اور تمام ممالک نے یہ سوچا کہ آپ کو خود کفالت کی طرف آنا چاہیے ہوگا, آپ کو زیادہ سے زیادہ لوکل مصنوعات کے فروغ کے اوپر کام کرنا ہوگا. پھر دوسرا جھٹکا بھی اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بعد لگا ہے. ان ٹرینڈز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, دیر از آلویز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. تو یہ جو ہماری اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ لے لیں یا کووڈ کا جو وقت تھا, تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی تھی کہ ہم اپنے لوکل برانڈز کو نہ صرف اسٹیبلش کر سکتے ہیں بلکہ ان کو پوسٹ کووڈ ہم دنیا میں انٹروڈیوس بھی کرا سکتے ہیں. دیکھیے آلریڈی پاکستان میں بڑی کوالٹی کی پروڈکٹس بن بھی رہی ہیں. آپ دیکھیں ہم فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں جو کہ فیفا کے ورلڈ کپ میں استعمال ہوتا ہے, اور وہ ساری کی ساری ہماری لوکل پاکستان کی پروڈکٹ ہے. سیالکوٹ پہ وہ مینوفیکچر ہوتی ہے, اور اس کے بعد بھی نہ صرف فیفا میں بلکہ پورے یورپ اور امریکہ اور تمام ڈیولپ کنٹریز میں ہمارا فٹ بال جاتا ہے. اور سپورٹس ریلیٹڈ اس کے علاوہ جو گوڈز ہیں وہ بھی بہت ساری اور ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں بتایا کہ اس مئی کے مہینے میں $3 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں, تو یہ ہمارے لیے بڑا انکریجنگ ہے کہ اگر ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارا وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم سے کم ہوگا, ہمارا امپورٹ کے اوپر انحصار کم ہوگا. اب اس میں ہمیں جو کوریکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے وہ کوریکٹیو میئرز جیسے ابھی اپنا اظہر اسلام ظفر صاحب نے بھی بتایا کہ سرٹیفیکیشن, کمپیٹیٹیونیس, پروڈکٹس جو بن رہی ہیں ان کی کوالٹی کو مانیٹر کیا جائے. ایک پرائس میں ایک امپورٹڈ پروڈکٹ ہمیں بڑی اچھی کوالٹی میں ملتی ہے تو اس کی میچنگ پروڈکٹ پاکستان کی ہمیں ریزنیبل پرائس کے اوپر اور اسی کوالٹی کی ملنی چاہیے. اس کے لیے آپ کو R&D کرنا پڑے گا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا, سرٹیفیکیشنز کی طرف جانا پڑے گا. دوسرا آپ نے را مٹیریل کا بھی سبسٹیٹیوٹ پاکستان میں ڈھونڈنا ہے تاکہ را مٹیریل بھی ہم لوکلی ہمارا استعمال ہو اور جو پروڈکٹ بنے پھر ہمارا امپورٹ کے اوپر انحصار نہ ہو کہ را مٹیریل بھی باہر سے آئے گا تو پھر ہماری پروڈکٹ تیار ہو سکتی ہے. تو ڈائیورسیفیکیشن ہمیں چاہیے. اس کے علاوہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشل موجود ہے. ہم تقریباً 26-27 کروڑ آبادی کا ایک ملک ہیں. ہم کنزیومر بیس ہماری اکانومی ہے کہ ہماری اپنی کنزمپشن بہت زیادہ ہے. تو ہم اناج بھی یہاں اگاتے ہیں, ہمارے اس کے علاوہ فروٹس ہیں, یہ ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو اس کی بھی ضروری یہ ہے کہ چاہے وہ فروٹس ہو, ابھی دیکھیے اس وقت مینگو کا سیزن چل رہا ہے تو پاکستان میں دنیا کا بیسٹ مینگو جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. اس کو ہم اچھے طریقے سے پیکیجنگ کر کے اور اس کو ہم باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور لوکل جو کنزیومیبل آئٹمز ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت سارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا پڑے گا. ایکیڈیمیا کے ساتھ مل کے ریسرچ کرنی پڑے گی کہ ہم اس کو کمپیٹیٹیو کیسے بنا سکتے ہیں, پرائس کے حوالے سے, کوالٹی کے حوالے سے, ہم اس میں ڈائیورسیفیکیشن کس طریقے سے لا سکتے ہیں. اور اس کے بعد گورنمنٹ کی سپورٹ بھی آپ کو چاہیے کہ لوکل پروڈکٹس کو کچھ سبسیڈائز بھی کیا جائے تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں باہر سے آنے والی. اچھا, آپ نے بڑا زبردست نقطہ یہ اٹھایا کہ ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جانا ہے. اظہر صاحب, میں نے ابھی آگے سامنے مئی کے سٹارٹس رکھے کہ ہم نے بڑا زبردست اضافہ دیکھا. ہماری جو برآمدات مئی کے مہینے میں $3 ارب تک پہنچے گئی. اچھا, اگر ہم نے یہ دیکھیں تو ہمارے پاس ورائٹی نہیں ہے. ایکسپورٹس بڑھ تو رہی ہیں, لوکل برانڈز تھرائیو تو کر رہی ہیں, مگر اس طرح سے ورائٹی ہمیں نظر نہیں آتی. اور اس کے علاوہ ورائٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز بھی کہ جو ہماری تجارتی منڈیاں ہیں, جو عالمی تجارتی ڈیسٹینیشنز ہیں ہماری, وہ بھی بڑی لمیٹڈ ہیں. ان کو ہم مزید مارکیٹس کو بھی ہم ایکسپلور نہیں کر رہے. اس پہ میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ہم ایکچولی ہمارا جو, میں بڑی سوری کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو کمرشل ونگ ہوتا ہے ہماری ایمبیسیز کا, وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا وہاں. یہاں جو اتنے بھی کمرشل ونگ ہیں ان کے ڈیفرنٹ ایمبیسی کے, وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ چیمبر کے ساتھ لیزان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جب ہم بھی مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اپنے بزنس ڈیلیگیشنز لے کے, تو ہمیں وہاں ایک یہ جو کمرشل ونگ ہمارا ہے اس کا
اس سے ہمیں شکایات ہی رہتی ہیں. تو اگر یہ لوگ اچھا کام کریں تو ہم مختلف ملکوں میں انشاءاللہ تعالی ہماری پروڈکٹ ایکچولی مختلف ملکوں میں جا سکتی ہیں اور یہ بہترین وہاں ہمیں بزنس دے سکتی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک ہمیں وہاں سے ڈیٹیلز نہ آئیں, ہماری کمرشل کونسلر وہاں بہتر کام نہ کریں, اس وقت تک نہیں ہو سکتا. ابھی پچھلے دنوں انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا عمان سے, اب ان کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں. اب ہمارا عمان ہمسایہ ہے, کوئی اتنے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بہت اچھی تجارت کر سکتے ہیں. ہم ان کو ایون کہ سبزیاں اور بہت ساری اونین یہ سب کچھ ان کو دے سکتے ہیں, آم دے سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ سبزیاں کسی اور ملک سے منگوا رہے ہیں, ہم ہمسائے ہوتے بھی ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سک رہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے درمیان, ملکوں کے درمیان اتنے اچھے ریلیشن کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکے کہ وہ ہم ان کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ تو ایٹ لیسٹ ہم وہ تجارت کر لیں نا کہ جن کے جو ہمیں. اگر آپ دنیا بھر کی تجارتی منڈیاں بھی دیکھیں تو اس کے اندر اب پاکستانی مارکیٹ جو ہے, پاکستانی پروڈکٹ سب سے پہلے ان کی مارکیٹنگ بڑی زبردست ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو نئی نئی ڈیسٹینیشنز جو ہے ایکسپلور کرنی ہے. ایکچولی نئی ڈیسٹینیشن تو ایکسپلور کر رہے ہیں ہم, بزنس ڈیلیگیشن الحمدللہ مختلف ملکوں میں لے کے جاتے ہیں. ایون کہ ہم ایتھوپیا تک بھی گئے, ایون کہ یعنی افریقہ اور یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں یہاں بھی جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ایک ہمارے ملک میں ایک تو پروڈکٹ کی سرٹیفیکیشن, میں حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ پروڈکٹ سرٹیفیکیشن کے ادارے قائم کریں تاکہ ہمارا بندہ یہاں سے بھی اس کو سرٹیفیکیشن ہو کے اس کی پروڈکٹ وہاں جائے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے. اب یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہمارا کوئی سرٹیفیکیشن کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ پروڈکٹ آپ کی یہیں سے سرٹیفائڈ ہو کے وہاں چلی جائے اس ملک میں. وہ جب پروڈکٹ وہاں جاتی ہے تو اس پہ کیڑے نکال دیے جاتے ہیں, اور کچھ میں سوری ٹو سے کہوں گا کہ ہم میں بھی کچھ خامیاں ہیں. ہم اپنی خامیوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ ہمیں ایز اے نیشن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیسٹ پروڈکٹ جو ہے نا اس کو ایکسپورٹ کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ جو پیسے بنانے والے لوگ ہیں, وہ تھوڑے لوگ یہ حرکت ایسی کرتے ہیں کہ جس سے میری پوری نیشن کو نقصان ہو جاتا ہے. بالکل, آپ نے بڑے زبردست نقطہ اٹھایا کہ اگر آپ نے اپنا بیسٹ مال دنیا کو سیل کرنا ہے, آپ نے اپنی اسٹرینتھس دنیا کو دکھانی ہے. سردار صاحب, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ پیٹرن ہوتا ہے, چونکہ کنزیومر بیہیویئرز چینج ہوتے رہتے ہیں, کنزیومر پیٹرنز کی بیس کے اوپر ڈیمانڈ بیسڈ مینوفیکچرنگ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے, یعنی کہ مارکیٹ پہ پہلے پراپر ایک ریسرچ کی جاتی ہے, اس کے بعد اس لحاظ سے مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جو ہے پروڈکٹ وہ چل پڑی تو پھر باقی بھی وہی ایگزیکٹ اسی کو کاپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی ریسرچ اور جو نئی انوویٹو ٹیکنیکس ہیں ان کو کیسے انٹروڈیوس کرایا جائے؟ دیکھیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ R&D بہت ضروری ہے. آپ نے دنیا کے ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے, اپنی پروڈکٹس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. لوکل اپنے جو پروڈکٹس ہیں اس کو جب آپ لوکل کمیونٹی کے اندر اس کی اویئرنیس کمپینز کریں گے, اس کی اچھی برانڈنگ کریں گے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی جب لوکلی آپ کے پاس ہوگی, یہاں آپ کی بہت اچھی سیلز ہوں گی, تو پھر آپ ای کامرس کے تھرو گلوبلی اس کو لانچ کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے سب ای بے, امیزون, علی بابا, وہ سارے کسٹمر سینٹرک ہیں کہ کسٹمر کے ریویوز کے اوپر, اور ایون 30 ڈیز کے بعد بھی اگر آپ ان کی جو ایکسچینج پالیسی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ جب وہ کسی سے پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس کے ایگریمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے کہ آفٹر 30 ڈیز بھی اگر ہمارا کسٹمر سیٹسفائیڈ نہ ہوا تو یہ پروڈکٹ آپ کو ایکسچینج کرنی پڑے گی. تو ہمیں بھی کسٹمر سینٹرک ہو کے پروڈکٹس بھی بنانی پڑیں گی, اور کسٹمر ون ٹائم سیلنگ نہیں, ہم نے ملٹیپل ٹائم سیلنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹس بنانی بھی ہیں, ان کی کوالٹی کو بھی انشور کرنا ہے, پھر ان کی پراپر برانڈنگ بھی کرنی ہے, اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے تھرو لوکل سیمینارز. اس کے علاوہ ٹریڈ شوز ہوتے ہیں. یہاں سے باہر جب آپ جائیں گے تو پھر آپ نے مختلف ٹریڈ شوز کرنے ہیں. تو جیسے اظہر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے جو کمرشل تاچیز ہیں وہ صرف پولیٹیکل ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو کسی ایفیلیشن ہے اس کی وجہ سے تو وہ چلے جاتے ہیں, لیکن وہ اس کام کو سمجھتے نہیں ہیں,
ان کی ایک بہت بڑا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دونوں مارکیٹس کے درمیان بریجنگ کریں, ہمارے چیمبرز کو اپنے پاس بلائیں, یہ اپنی پروڈکٹس لے کے جائیں, وہاں ٹریڈ شوز ہوں اور لوگوں میں وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس میں بھی ہماری پروڈکٹس کی ایکسیپٹنس ہو, وہاں ہمارے لوکل لوگ بھی ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی, تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ سکیں اور گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہو. کسی حد تک کسی چیز میں اگر سبسڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ گورنمنٹ لوکل مارکیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ سبسڈی بھی پرووائڈ کرے, اور ہمارے پاس ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے بڑا زبردست نقطہ یہ اٹھایا کہ ای کامرس والا, میں یہی چیز اظہر صاحب کے ساتھ لے کے چلوں گی. اب جیسے ای کامرس کا دور ہے, آن لائن پلیٹ فارمس موجود ہیں جس کی مدد سے مڈل مین اس کا رول ختم ہو گیا, اور اب وہیں پہ گھر بیٹھے جیسے چھوٹی گھریلو دستکار خواتین اپنے ہنر کو دنیا بھر میں متعارف کرا رہی ہیں. چھوٹے کاروباری حضرات جو ہیں وہ اس طریقے سے دنیا بھر میں عالمی منڈیوں تک رسائی بھی حاصل کر رہے ہیں. اس چیز کو مزید بوسٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا, اس پہ بوسٹ ایسے مل سکتا ہے, یہ ابھی بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن شاپنگ کے برانڈز آ گئے, اور مجھے بدقسمتی سے میں پھر وہ کہوں گا کہ جب آپ ان سے پروڈکٹ کوئی منگوا لیتے ہیں نا تو تصویر میں تو اور سٹینڈرڈ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور جب وہ پروڈکٹ آپ کے پاس پہنچتی ہے نا تو اس کا سٹینڈرڈ بالکل اس کے برابر نہیں ہوتا. تو میری اپنے ان سب اس آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے ان سب دوستوں سے جو کہ اپنے برانڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اس ابھی انیشیل سٹیج پہ ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو چیز وہ دکھائیں نا اس سے بہتر چیز کسٹمر کے پاس پہنچنی چاہیے, تب تو آپ کامیاب ہوں گے. ادروائز جو بندہ آپ سے ایک دفعہ ایک چیز پرچیز کر لے گا دوبارہ آپ سے کوئی چیز پرچیز نہیں کرے گا. تو بات وہی ہے کہ جب تک آپ اپنے کوالٹی سٹینڈرڈز بہتر نہیں کریں گے آپ اپنے برانڈ اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے. کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نوجوان کی تعداد زیادہ ہے, اور بہت سارے لوگ, میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت سارے ہمارے جو ینگ ہیں نا وہ انٹرپرینیورر بن رہے ہیں اور بزنس میں آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو ظاہر ہے جابز تو اتنی نظر نہیں آ رہی ملک میں. تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ, پازیٹیو ٹرینڈ میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں, اور میری ان سے اس آپ کے پلیٹ فارمز کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں, آپ بزنس میں آئیں, اپنے برانڈ اسٹیبلش کریں, لیکن اس میں کوالٹی کو پہلے درجہ دیں. اس میں آپ کوالٹی اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے برانڈ بنائیں, اور جو بھی آپ چیز سیل کریں وہ جو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں خود پرچیز کر رہا ہوں, اگر تو آپ چیز وہ خود پرچیز کر سکتے ہیں اس سٹینڈرڈ کی تو پھر اس کو لانچ کریں, ادروائز آپ اس کو لانچ نہ کریں. اور وہ آپ کا ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ بنتا ہے, وہ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے, اور آپ اس طریقے سے آپ دوسروں اپنے پیئر گروپ کو بھی بتاتے ہو کہ اس برانڈ کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, ناٹ ریکمینڈ کرتے ہو. اچھا, ایک چیز آپ نے بڑی زبردست اٹھائی, میں سردار صاحب کے سامنے وہی لے کر چلوں گی کہ اب نوجوان جو وہ بھی بزنس کی طرف آ رہے ہیں, اور ہم نے آپ نے اس بات پہ بڑا زور بھی دیا کہ پوری دنیا کے اندر اکیڈیمیا انڈسٹری نیکزس ہوتا ہے جو مل کر اس کو جدید خطوط پر استوار کرتا ہے. اب پاکستان کے اندر بھی اگر میں ٹیکنالوجیکل انوویشن لے کر آنی ہے اور ینگ مائنڈ سیٹ اور ینگ انرجی کو ہم نے بزنس کے اندر ہم نے انسٹیل کرنا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ نوجوان جس نے ابھی ایک اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنا ہے اس کے پاس کیا موٹیویشن ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انکیوبیٹرز یا ایکسلریٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کسی کے پاس اگر بزنس آئیڈیا ہے تو گورنمنٹ کو بھی اور جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو لے کے اس نئے بزنس آئیڈیا کو, جو نئے انٹرپرینیور بننے کے ایون ہم نے یونیورسٹیز میں وزٹ کیا اور وہاں پر بھی یہی ہم نے ڈسکشن کی کہ کریکولم بھی ایسا بنے کہ جو اس وقت آنے والے وقت میں جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, تو ہم مختلف یونیورسٹیز میں گئے کہ جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے پلس جو آپ کریکولم پڑھایا جا رہا ہے اس میں کیا گیپ ہے, تو ہم اس کو کس طریقے سے برج کر سکتے ہیں. اور جو آپ اس کو ایک کریکولم پڑھا رہے ہیں اور جو ایک انٹرپرینیور آلریڈی چیمبر سے ہے یا بزنس کمیونٹی کا کوئی بھی ایک بزنس لیڈر ہے, تو اس کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیں کریکولم کو ڈیوائز کرنے میں بھی, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں ان بچوں کو سکھایا جائے کہ آپ نے کل پریکٹیکل لائف میں جانا ہے تو پریکٹیکلی اس طرح سے کام ہوتا ہے,
تو پھر یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں یہ ایز اے انکیوبیٹرز کام کر سکتی ہیں نئے بزنس آئیڈیاز کو لے کے, اور پھر ان بزنس آئیڈیاز کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو انوویشن آئے گی. اب وہ انوویشن آئے گی تو اس کی آپ نے دیکھا بہت ینگ انٹرپرینیورز ہیں جنہوں نے انپریسیڈنٹڈ سکسیس ارن کی ہے اوور اے اسمال پیریڈ آف ٹائم, یہ گزشتہ 2 4 5 سال 10 سال کے اندر. اب اے آئی کا دور ہے, آپ کو ریسرچ کرنی ہے, آپ کو اے آئی کو اپنے بزنسز میں انیبل کرنا ہے. 2026 کے بعد جو اے آئی انیبلڈ بزنس ہوگا وہ رہے گا اور باقی آہستہ آہستہ آبسلیٹ ہوتا یعنی جائے کہ گا. آپ یہ سجیشن دے رہے ہیں کہ نوجوانوں کو نئی ٹیکنالوجیز کا بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنا بزنس ماڈل بنا کے اس طریقے سے اپنی برانڈ لانچ کرنی چاہیے. اظہر صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کا اگر ایک لوکلائزیشن اقتصادی پلان ہو جو کہ اتنا طویل المدتی بھی ہو اور اس میں ہم بہت کم ٹائم کے اندر بہت تیز رفتاری کے ساتھ درآمدات کا ایک متبادل نظام انٹروڈیوس کرا سکیں, تو اس کے مین اجزاء کیا ہوں گے؟ اچھا, اس میں ایک تو سب سے پہلے تو انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج یہ ہوگا جس میں ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ, جیسے ابھی طاہر بھائی فرما رہے تھے کہ بہت ساری یعنی انہوں نے پروڈکٹ ایسی انٹروڈیوس کروائی ہیں اور وہ کچھ تھوڑے ہی عرصے میں بڑے اچھے انٹرپرینور وہ بن گئے. اسی طرح ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لیول پہ ہم نے بچوں کے جب پروجیکٹس تھے ان کو ہم نے سپورٹ کیا, ان کو ہم نے 1 ملین کی سیڈ فنڈنگ دی. انہیں کہا کہ اوکے آپ انٹرپرینور بنیں, آپ اپنا سٹارٹ اپ سٹارٹ کریں, اس کے لیے آپ کو یہ سیڈ منی دے رہے ہیں ہم. تو الحمدللہ پہلے ہم نے 10 بچوں کے دیا, نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم اور بچوں کو دینے جا رہے ہیں. میرا یہی اپنی گورنمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ میرا جو بچہ ہے, میرا جو ینگ ہے نا, یہ ایکچولی بہت انٹیلیجنٹ, ہمارے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. یہ ہم سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے, اور یہ ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ جب یہ کام کرتا ہے نا تو یہ بہت زیادہ اپنی پروڈکٹ کو بوسٹ بھی کرتا ہے اور اس کو آگے بھی دے کے جاتا ہے. رب باری تعالی ہمیشہ محنت اور آنیسٹی کو ریوارڈ دیتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑا زبردست میسج بھی اینڈ پہ نوجوانوں کو دے دیا. میں اپنے مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی لوکل برانڈز ہوتی ہیں, آپ کی مصنوعات کوئی ملک پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, وہ اس ملک کا ایک چہرہ ہوتا ہے, اس ملک کا ایک تشخص, ایک وقار دنیا کے سامنے اجاگر کرتی ہیں. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو لوکل پروڈکٹس ہیں اگر ہمیں ان کی کوالٹی پسند نہیں آ رہی تو بس یہ ہم اپنا مطلب دیکھ کے, اپنا فائدہ دیکھ کر اس کو دھتکار دیں. ہمیں ملک کے براڈر انٹرسٹ میں بھی سوچنا ہوگا. آپ پاکستانی بنیں, پاکستانی خریدیں, آپ ان برانڈز کو چانس تو دے کے دیکھیے. یہ برانڈ جو کتنا تھرائیو کریں گے, اگر ان کی ڈیمانڈ ہوگی تو اور اس پہ مزید کام کریں گی. فیڈ بیک کے اکارڈنگ بھی برانڈز اپنے آپ کو امپروو کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر میں لوکل برانڈز کے اوپر کو بھی کچھ سجیسٹ کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے بزنس ماڈلز ہیں وہ کس طریقے سے جدید خطوط کے اوپر اپنے آپ کو استوار کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو اپنے اندر انکارپوریٹ کر رہے ہیں, انوویٹیو مائنڈز لے کر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ ان کا سوشو اکنامک رول بھی ہے, یعنی کہ بہت سے ایسے برانڈز ہوتے ہیں جو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں تو بہت سارا ایسا سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ اور میسز کے ساتھ مزید روشناس کرا رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں, اپنا ایک مثبت چہرہ دے رہے ہوتے ہیں. پاکستانی برانڈز بھی جو ہے وہ ایسا لیسن لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پوری دنیا کے اندر انڈسٹری اکیڈیمیا نیکسس ہوتا ہے. اچھا جو یہ والا جو نیکسس ہے, یہی نیکسس جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی اور نئی انوویشن, نیا نالج, نئی پریکٹسز جو ہے وہ بزنس کے اندر لے کر آتا ہے, اور اس کی مدد سے جو آپ کی ایکسپورٹس اس میں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا بھر کی جو تجارتی منڈیاں ہیں جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے, جہاں جہاں آپ کی بیسٹ پروڈکٹس جو جا سکتی ہیں, وہ ہم جا کے سب سے پہلے ایکسپلور کریں, پھر وہاں پر ہم زبردست طریقے سے برانڈنگ اور مارکیٹنگ کر کے اپنی جو مصنوعات دنیا بھر کو بیچیں. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.